हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। तमाम तर तज्ज़ियों, तबसरों और पेशिंग गोइयों के बावजूद मुस्लिम लीग नून के अब दोबारा होने वाले सदर नवाज़ शरीफ जो हैं वो मुल्क में आध हमके हैं और कहा यह जा रहा था उससे पहले कि शायद शहबाज शरीफ साहब सदारत संभालेंगे या कोई और सदर होगा, आगे क्या होगा और वो आएंगे भी कि नहीं आएंगे। यहाँ तक कहा गया कि मुस्लिम लीग नून लंदन बन रही है कि नहीं बन रही है। नहीं देखिए, लंदन प्लान तो फिर आपको पता है कि हर कम से कम 6-8 माह के गुजरने के बाद एक दफ़ा आपको लंदन प्लान का जिक्र करना लाजमी है, नहीं तो आपकी एंकरी की सर्टिफिकेट आपसे वापस ली जाती है। नहीं, लंदन प्लान ना बेसिकली वो कम्प्लान है जो सियासतदानों को दिया जाता है, मतलब तंदुरुस्त करने के लिए। वो खैर अब उन्हें कल पेश भी होना है नायब अदालत के सामने, जिसमें उनके जो रेफरेंसेस हैं अजीज़िया के हैं, उनके लंदन फ्लैट्स के हैं और उसके अलावा जो हिल मेटल कंपनी वगैरह के भी हैं, 3 हैं। उनके साथ उनके बच्चे नहीं आए, तो मैंने पता किया तो मुझे ये कह रहे हैं कि वो वालदा के साथ हैं और वो शायद 1 हफ़्ते तक आएंगे। तो इसका मतलब है कि कल वो एग्जेम्पशन की दरख्वास्त देंगे और अदालत ने जो भी अगली तारीख उनके लिए मुकर्रर की, कहा बहरहाल यही जा रहा है क्योंकि आमद का मौसम है, तो हम भी ये नहीं कह सकते कि नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है और इसमें भी कोई कंट्रोवर्सी ढूंढे। बहरहाल वो अब आ गए हैं, जिसका अंदाज़ा तो जुम्मे को हो ही गया था जब सेनेट से एक ऐसा क्लॉज 203 पास हो गया जिसमें उनको मेरे ख्याल में एक ब्रीदर मिल गया, एक सियासी स्पेस मिल गई, वरना वो बेचारे टहलते रहते और वो ना वो सदर होते पार्टी के। एक क्वेश्चन ये था और अब देखिए वैसे तो और सिर्फ मतलब एंकर्स नहीं, बाद के फ्राइडे टाइम्स का जो एडिटोरियल था, और फ्राइडे टाइम्स क्योंकि नजम सेठी साहब उसके में एडिटर हैं शायद जी, और वो काफ़ी करीब हैं नवाज शरीफ के, तो उसमें भी एक आर्टिकल था जिसमें एक थोड़ी सी इंडिकेशन ऐसी मिल रही थी कि शायद वो नहीं आएंगे, तो वो भी मुझे सही नहीं हुआ। कंफ्यूजन हुई थी मरियम नवाज की ट्वीट नहीं, अच्छा कंफ्यूजन शुरू यहाँ से हुई है क्योंकि मरियम नवाज ने जब ट्वीट कर दी ना कि मेरे वालिद साहब को पेश नहीं होना चाहिए, जानिबदार अदालत है और ये जो ट्रायल है ये भी फार्स है, तो उसके बाद तो सबको यकीन हो गया कि वो उन्होंने नहीं आना। बिल्कुल, लेकिन कम अज कम इन मतलब शक्ल-ओ-शुबात की कोई बुनियाद तो थी कि वो नहीं आएंगे, एंड दैट वाज मरियम नवाज। वैसे हमें बुनियाद की जरूरत भी नहीं होती, बिल्कुल, क्योंकि आपको याद होगा कि अब मैं वो इंसेंट बजाने वाली एपिसोड की बात नहीं कर रहा, लेकिन उससे पहले भी जब भी फॉर एग्जांपल आसिफ अली जरदारी चाहे वो सदर गए थे कभी भी मतलब 2 दिन के लिए जाए, 3 दिन के लिए जाए, तो एक पूरी वो लाइन से शुरू हो जाती थी कि बस जी अब नहीं आना, अब ये कभी नहीं आएंगे और अब आप देखेंगे इन सब का सफाया होगा। आपको कहां से पता लगा? जी बड़ी कंफर्म खबर है, मुझे अभी व्हाट्सएप हुई है। अच्छा, ये मजे की बात है, कल रात को यही एक सीनियर डॉक्टर एंकर ने प्रोग्राम किया और उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा कि आसिफ जरदारी अचानक निकल गए हैं मुल्क से बाहर और तमाम मैं तो मजाक में बात कर रहा था, जो पीपल्स पार्टी के तमाम उनके करीबी साथी हैं उनको भी नहीं पता कि वो कहां चले गए हैं। बिल्कुल, तो वो जो है उनको भी बता के नहीं गए और ये कुछ पता नहीं हो सकता है कोई फिल्म देखने चले गए थे, उनको पता ना हो, मुल्क से बाहर चले गए, मुल्क से बाहर फिल्म देखने, मतलब कोई नहीं। खैर, नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, व्हाट डज इट मीन? यार नवाज शरीफ साहब जो हैं, मैं पिछले 1 हफ्ते से यही समझ रहा था कि अब नहीं आएंगे। जाहिर है आपको तो पता है मीडिया का कितना तेजी से मुझ पे असर होता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब जब आ गए हैं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो कह रहे थे नहीं जी सवाल ही नहीं पैदा होता, मुक्का क्यों नहीं मुक्का, हाँ ये कहने वाला मौका जी, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो आएंगे। अब तो आ गए, जाहिर है। अब मुझ जैसा जो है छोट भैया एंकर वो तो कहता है जी आई एम सॉरी, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरा जो तज्जिया है वो गलत साबित हुआ, बाज़ औक़ात ऐसा होता, कोई इस तरह की बात करता है। लेकिन ये कोई फनकारी ना हो, ये तो उस्तादी फनकारी आप सही से एंकर तो फनकारी है क्या? मतलब ये बताएं, इस पोजीशन में फिर आप क्या मतलब जवाब देना चाहिए, ये बताएं ना यार। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ आप दोनों के बीच, वो मैं थोड़ा सा स्पीड फनकारी ये है कि वो ठीक है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आ गए, लेकिन आपका क्या ख्याल है, ये कोई इतनी सादी बात है? नवाज शरीफ साहब, आपको मालूम है कि उनके बाद शहबाज शरीफ साहब गए, फिर चौधरी निसार और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते हुए,
پھر آخر میں عین وقت پہ جب کہ وہ ہیتھرو ایئرپورٹ روانہ ہونے والے تھے، شہباز شریف ایک دفعہ پھر ایک اہم شخصیت کا پیغام لے کے نواز شریف کے پاس گئے، اس کے بعد وہ ہیتھرو کی طرف روانہ ہوئے۔ مقصد اس بات کا کیا ہے؟ مقصد اس بات کا یہ ہے، مقصد اس بات بتاتے رہیے گا، مقصد اس بات کا یہ ہے کہ اندر خانے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ڈیل ہو گئی ہے کہ یہ جو مقدمے ہیں آپ ان کا سامنا کریں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم ریمنڈ ڈیوس سیٹ ویٹ کر لیں گے، جیسے جیز اپنا ہے ویسے نیب اپنا ہے، ریمنڈ ڈیوس کو بھی تھرو آرڈر، تو آپ کا بھی کچھ نہ کچھ سیٹل بیٹل کر لیں تو گے۔ یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ شیر بنے، آئیں مقدمے فیس کریں اور پھر دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن نہیں تو اچھا تو آج مجھے نہیں پتا، خدا کے واسطے میری اس بات پہ اعتبار نہیں کیجیے گا، میں صرف یہ ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ اب جو ہے شکر ہے آپ نے یہ ڈسکلیمر دے دیا، کیونکہ لوگ اکثر نا یہ اس کو کاپی پیسٹ کر کے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سنجیدگی میں بات ہو رہی ہے۔ اب ہم جو ہے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اب اینکر کو یہ لائن لینی چاہیے، اس لیے کہ اس بات میں تو توہین ہے کہ میں نے ایک بات کیجیے وہ اب کبھی نہیں آئیں گے، تو اب میں واپس کیسے لوں؟ نہیں سر، ایسا تو ہو نہیں سکتا، اینکری تو نہ کروں نا میں جا کے پھر ویلڈنگ شیڈ۔ نہیں بالکل صحیح، وہی بات ہوئی تھی سر، وہ سرٹیفکیٹ آپ کو واپس دیا جاتا ہے، پھر آپ تاحیات نا اہل اینکر ہو جاتے ہیں۔ اب آپ میری بات آگے بڑھائیں۔ آج وہ یہ اہم شخصیت کی آپ نے کوئی بات کی یار ابھی بیچ میں؟ نہیں وہ پھر میں ایکسکلوسیو ہی رکھتا ہوں، اب تم نے وہ اس وقت ٹیمپو توڑ دیا۔ میں نے تو نہیں توڑا تھا، یہ اہم شخصیت جو نا شہباز شریف کے خاندان سے کا فون تھا کہ ابو جی آپ چاکلیٹ تو نہیں بھول رہے، پھر انہوں نے کہا میں جا کر کے لے آتا ہوں۔ اچھا تو یہ بہتر ہے ایکسکلوسیو بھی دے دیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ تو چودھری نثار صاحب بھی آج ملے اور انہوں نے یقین دلایا پھر مطلب کہ میں آپ کا وفادار ہوں، میں با وفا ہوں۔ اس پہ مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہکا تو ضرور مارا ہوگا کہ آپ جیسے وفادار ہوئے تو پھر لوگ ڈرتے ہیں دشمنی سے تیری، ہم تیری دوستی سے ڈرتے ہیں۔ واہ بالکل یہی، کیونکہ جو کچھ NA-120 الیکشنز اور مریم صاحبہ کے بارے میں انہوں نے بولا، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی اچھی ملاقات ہوئی ہوگی جس میں انہوں نے کہا ہوگا اچھا جی مطلب ہاں کہ یار تھینک یو یار، کیا یار سپورٹ کی آپ نے بھائی کی، ہاں بالکل یار مطلب چھا رہے ہو۔ نہیں لیکن آپ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں نے اس سے آگے کوئی بات کی کہ وہ ملاقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور بس وہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بس جیسا ہے سو ہے۔ اب نواز شریف آ گئے ہیں واپس، اور آئی تھنک مطلب جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ نہیں آئیں گے، وہ شاید اس بات کو ریئلائز نہیں کیا کہ یار یہ ان کی نہ صرف ان کی بلکہ ان کی پارٹی کی سیاسی سروائیول کا ہی قصہ ہے نا یار۔ نہ آتے تو کیا ہوتا ہے یار؟ ایک تو یہی لائن لوگ دی جاتی کہ جی آپ مشرف کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ نہیں آتا، آپ خود مشرف ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ ڈکٹیٹر ہے، آپ پولیٹیشین، اور ڈکٹیٹر اور پولیٹیشین میں ہمیشہ یہ ایک فرق ہوتا ہے کہ پولیٹیشین کو آخرکار اپنی عوام کے سامنے آنا پڑتا ہے، اور کم از کم دینا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جو لندن میں ہی بیٹھے ہیں، وہ لندن میں ہی بیٹھے رہیں گے، اور اس سے بھی آئی تھنک وی ڈس ایگری ود دیٹ ڈیسیژن، بالکل۔ لیکن ان کو واپس آنا ہے، نہیں آتے تو پھر یہ آپ دیکھتے کہ چودھری نثار کی سٹیٹمنٹس بھی بڑھتی جاتی، باقی پارٹی میں بھی آپ ڈیسیڈنٹ فیکشنز دیکھتے، اور اب سینیٹ الیکشنز آنی ہے سر، اس کے لیے یو ہیو ٹو ہیو دا پارٹی آن ون پیج۔ آج میں سن رہا تھا، آپ کو پتہ ہے مغلوں کے دور میں جب بادشاہ دارالحکومت چھوڑتا تھا، کسی جنگی مہم پہ جاتا تھا، تو آپ کیا خیال ہے کہ پیچھے تخت خالی ہوتا تھا، وہاں جو سب سے ڈاڈا قسم کا آدمی ہوتا تھا نا، جو سب سے کانفیڈنٹ، اس کو کہتا بس جو آنکھ اٹھا کے دیکھے اس کو سوڑ دینا ہے، اس کی وجہ سے ایک ڈسپلن رہتا تھا، تو بادشاہ اطمینان سے 2-2 سال کی مہمات پہ جاتے تھے۔ تو میرا خیال ہے یہاں بھی کچھ ایسا انتظام، لیکن فوج ساتھ لے جاتے تھے نا وہ وہاں، ہاں یہ ایک اور مسئلہ ہے نا سر، اور پھر وہاں پہ سینیٹ الیکشن نہیں تھے نا، یہ وضاحت کرتے ہیں مغلوں کی فوج کی بات۔ اچھا مغلوں کی فوج کی بات ہو رہی ہے آج، تو ظاہر ہے اور کس فوج کی بات آیا تو ہم لوگ مزید کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں تو اب یہ ہو گیا، اس کے علاوہ جو شہباز شریف صاحب کا تھا کہ وہ پارٹی صدارت سنبھالیں گے نہیں، وہ بھی ایک چیز سائڈ پہ ہو گئی ہے۔ اب نواز شریف صاحب پیش ہوں گے، لیکن کیا یہ 6 مہینے میں اس طرح سے ہوگا؟ میں اٹارنی جنرل کو سن رہا تھا، سابق عرفان قادر صاحب کو، وہ 3-4 چینلز پہ آئے اور انہوں نے کہا جی مجھ سے لکھوا لیں کہ نیب کا ایک چھوٹے سے چھوٹا کیس بھی نا 2-2.5 سال سے پہلے ختم ہو جائے، لیکن یہاں پہ 6 مہینے کا بولا ہوا ہے یہاں تو کیونکہ سپروائزنگ جج ہے نا، لیکن انہوں نے یہ سپروائزنگ جج والی بات پہ بھی تو نواز شریف نے کوئی بیان دیا تھا، میں خیال ہے کہ شاید آپ نے وہ کلپ بھی نکالی۔ بالکل ہاں، سن لیں کہ آنے سے پہلے نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا۔
कुछ भी नहीं है। हमारे 1972 के जो कारोबार के मामलात हैं, ये उनके गिर्द सब चीज़ें घुमाई जा रही हैं। ये किस किस्म का एहतसाब हो रहा है? फैसला भी उन्होंने दिया है और अपील भी उन्होंने सुनी है, और उसके बाद निगरान जज भी वही बन गए हैं, और आगे जब ये मामला किसी अपील में जाएगा या किसी, तो आगे भी खुद ही मौजूद होंगे। तो ये तो आप देख लें, ये आप देख लें कि ये किस किस्म। मैं समझा ये कोई नई बात की नहीं, वही बात नई बात थी वो, क्योंकि रखा हुआ था हमने ये। अब अच्छा, आप कह रहे थे उस्मान कादिर साबिक अटॉर्नी जनरल का ये मुझसे लिखवा लें कि 6 महीने में, मेरा ख्याल है हो जाएगा। इसलिए कि जब GIT बनी थी तो उस वक्त भी कहा था यार इतने पहाड़ जैसी चीज़ें हैं, बैरूनी मुल्क जाना है, लाना है, पता नहीं कब आएंगी, मुझसे लिखवा लें कि 2 महीने में नहीं होने। मेरा ख्याल है कि हमारी तो एस्टिमेट थी कि कोई साल है। हाँ बिल्कुल। तो और हमारी जो ज़ाती एस्टिमेट थी वो बना के साल तो लगेगा। इस दफ़ा जजेस जो हैं बहुत एफिशिएंट हैं, वो करवा लेंगे 6 महीने। चलिए, लेकिन अब अगर नवाज शरीफ साहब वो जो भी उनसे मांगा जाएगा अगर वो दे देते हैं, जैसे उन्होंने कहा अभी इससे पहले भी वो कह रहे थे कि जी मुझ पे करप्शन किकबैक का तो कोई इल्ज़ाम नहीं है और मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी और करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, ये हमारी जायदाद के बारे में, तो दे देंगे। मेरा ये ख्याल है कि एक अच्छी मूव है ऑन अ सीरियस नोट। अगर वो नैब कोर्ट्स को ये बावर करा देते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर उनके हक में कोई फैसला आता है तो उससे प्रेशर पे सुप्रीम कोर्ट की जानिब भी बढ़ेगा कि भाई आपने किस तरीके से एक अकामे के ऊपर उसको वो दे दिया। तो मेरे ख्याल में इट्स अ गुड मूव। अगेन यू सेड कि सर्वाइवल, आई थिंक इट इज द ओनली मूव या फ्रैंकली स्पीकिंग। और मेरा ख्याल है कि जो लोग, अगर नवाज शरीफ की पार्टी में ऐसे लोग थे जो उनको ये एडवाइस दे रहे थे कि जी आप ना आए, वो उनके फिर खैर ख्वाह नहीं है। हाँ, लेकिन देखो वो तो ये था जो 2 और 2 कर रहे थे कि जी शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कि जी असी वेख लांगे पीछे तुसी रहो, तो वो उस तरह से वो चीज़ें हुई नहीं। और दूसरी बात है कि देखें अपने खुद भी रहना है और अपनी जो इंटेंडेड सक्सेसर हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनके लिए भी जगह बना के रखनी है। लेकिन जो असल मज़ेदार काम हुआ है वो हुआ था सेनेट में, और इसके बारे में हम बात करेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। और पाकिस्तान के ऐवान बाला सेनेट के बारे में ये कहा जाता है कि उनके मेंबरान जो हैं वो अमूमी तौर पर ज़्यादा पढ़े लिखे और अक्लमंद होते हैं, और उसकी वजह यह है कि जितनी पार्टियों के थिंक टैंक्स वाले यानी सीनियर अरकान जिनका तजर्बा भी होता है, जिनका मुशाहिदा भी होता है, इंटेलिजेंसिया, वो सेनेट का ही रुख करती है। मगर गुज़िश्ता जुमे के रोज़ सेनेट में जो हाथ हुआ वो हमने ब्रीफली उसको टच किया था, और हुआ ये था कि हुक्मरान जमात ने माइनॉरिटी में होने के बावजूद एक ऐसी जिसको क्लॉज 203 कहा जाता है वो पास करा ली, जिसके तहत एक नाअहल शख्स भी पार्टी का सदर बन सकता है, और जिसका मकसद ये है कि अब नवाज शरीफ साहब दोबारा से पार्टी के सदर बन सकते हैं, क्योंकि ऐवान बाला ने पास कर दिया है। नेशनल कौमी असम्बली इसको पहले ही पास कर चुकी है, अब तरामीम के साथ वापस जाएगा वो उसे पास करके, तो ये एक्ट बन जाएगा। और जब एक्ट बन गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई चैलेंज करने जाएगा तो वो तब देखी जाएगी। लेकिन बहरहाल जैसे हमने कहा कि ब्रीदर हो गया। अब मसला ये हुआ है कि उसके बाद जितनी अपोजिशन जमाते हैं वो एक दूसरे को कह रही है तूने सपोर्ट किया है, वो कह रही नहीं तूने किया है। अंदर भी इंक्वायरियाँ चल रही हैं। हाँ, इंक्वायरियाँ चल रही हैं। PTI ने 2 अपने सेनेटर्स को नोटिस दिया है, जिसमें नौमान वजीर साहब और केनेथ विलियम्स हैं, कि जनाब आप वहाँ मौजूद थे तो आप बाद में कहाँ चले गए वोटिंग? मतलब आपने वोट नहीं डाला, क्यों नहीं डाला हुआ। और उसमें यह है कि रज़ा रब्बानी साहब भी एक दफ़ा वॉकआउट कर गए थे, उसके पीछे पीछे PTI निकल गई, उसमें से कुछ आ गए, कुछ वहाँ से निकल लिए। नौमान वज़ीर साहब ने इसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि उन्हें शो कॉज नोटिस मिला है, लेकिन डॉन की मैं वेबसाइट पे पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी फैसला असल में ये हुआ था कि कार्रवाई से दूर रहना है। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि PTI के सेनेटर ऐवान में गए क्यों थे, ये उनका पार्लिमानी लीडर कह रहा है। सही बात। क्लेवर। बकौल नौमान वजीर के गैर हाजिरी से PTI के मौक़िफ़ को और तक़वियत मिलती। क्या मौक़िफ़ था वैसे? वो उनका मौक़िफ़ फ़ोन किया
کیا گیا ووٹ ڈالنے کے تب تک وہ 4 پہنچ چکے تھے. تو شو کاز نوٹس پھر اچھا شو کاز چھوڑ دیں. اور بھی ہے نا یار, ایم کیو ایم کے ساتھ یہ بڑا انٹرسٹنگ, ایم کیو ایم نے بقول سینیٹر تاج حیدر کے ہمیں بھرپور یقین دلایا کہ بھائی صاحب فکر نہ کریں, اعتزاز بھائی جیسے ہی ترمیم لائیں گے نا ہم ہیں آپ کے بھائی آپ کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب ترمیم پہ ووٹنگ کا ٹائم آیا تو ایم کیو ایم کے 8 میں سے 7 سینیٹر ایوان میں نہیں تھے. اچھا جو واحد سینیٹر تھے میاں عتیق, انہوں نے ترمیم کے خلاف یعنی مسلم لیگ کے حق کے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. اعتزاز کی تو خلاف دیا, نہیں اعتزاز کے خلاف نہیں دیا انہوں نے, اعتزاز کے بھی حق میں دے دیا اور اس کے بھی حق میں دے. اچھا وہ کنفیوز لگ رہے تھے. آج مطلب یہ کیا بات ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ابھی آج ہمارے جو پروگرام ہے نیوز وائز میں وہ آئے اور بڑی انہوں نے وضاحت کی, بلکہ وہ کہنے لگے یار مجھے کیوں نکالا, مطلب وہ پارٹی نے. تو وہ سن لیجئے, ہم نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کیونکہ ان کی رکنیت کو معطل کر دی, ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی. 3 جو وہاں لیڈر آف اپوزیشن ہیں, طاہر مشہدی, اس کے بعد جو بیرسٹر سیف ڈپٹی اور نگہت مرزا جو ہیں, 3 ان کے سینیٹرز کو شو کاز نوٹس بھی جاری ہو گئے. لیکن سب سے مزے کا جو ہے نا وہ میاں عتیق صاحب سن لیں, یہ جیم ہے. میں آپ کو سچ بات بتاؤں, ٹرسٹ می 99% لوگوں نے پڑھی بھی نہیں ہوگی, میں اپنے سمیت کہتا ہوں, بیکاز دس از واٹ دی پریکٹس از. آج تک اتنا رپھڑ پڑا ہی نہیں. یہ ہوتے ہیں صادق اور امین, یہ ہیں صادق اور امین یار. پہلی دفعہ بندے نے سچ بولا کہ یار اتنا بڑا تھدا ہے کون پڑے گا یار. سر ویسے ویل پلیڈ سر, بوائز پلیڈ ویل, تھینکس بی ٹو گاڈ. مزے کی بات یہی چیز میں کہہ رہا تھا, اس پہ عمران خان صاحب نے اتنی بڑی ایک ٹویٹ کی کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. ہم بتا دیں کیسے ہوا. 3 سال سے یہ اس الیکشن ریفارمز بل کا یہ حصہ رہی, کسی مائی کے لال نے پڑھا نہیں. پی ٹی آئی کی پوری جو ابھی تک الیکشن ریفارم میں انہیں چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کر دے, باقی جو مرضی کرنا ہے کر لیں, وہ بھی نہیں. اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی ہے وہ اپنا کچھ. اچھا ایک سیکنڈ, آپ ایم کیو ایم کی تو بات کر لی, پی ٹی آئی کی بات کر لی. پی ٹی آئی پہ ایک 2 پوائنٹس ہیں. اس سے پہلے پی 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 کا ذرا بتائیں کہ ان کا اس کے اندر کیا ہے. پیپلز پارٹی کا ہوا یہ کہتے ہیں کہ جناب فاروق نائک صاحب جو کہ آصف زرداری کے آپ کو پتہ ہے وہ ساتھی ہیں, اس کے علاوہ روبینہ خالد اور فتح محمد حسنی, ان کا ہم نے ذکر کیا تھا, انہوں نے بھی ووٹ دیا. اس پہ بھی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے. اب پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے شو کاز وہ کاز پہ یقین نہیں رکھتی. اور پی پی آئی کے 3 سینیٹر نہیں ہیں, عثمان سیف اللہ, حاجی سیف اللہ بنگش اور رحمان ملک پاکستان میں چونکہ نہیں ہے اس لیے نہیں آئے. لیکن دیکھیں فوکس آپ پیپلز پارٹی پہ کر رہے ہیں, ایم کیو ایم پہ کر رہے ہیں, وہ تو سامنے آ گیا پی ٹی آئی وغیرہ کا بھی. جماعت اسلامی کے سراج الحق اس وقت ایوان میں نہیں تھے. عوامی نیشنل پارٹی کے الیاس بلور صاحب اس وقت ایوان میں نہیں تھے. مسلم لیگ کاف کے مشاہد حسین سید اور روبینہ عرفان وہ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو یہ جو پکا ہے یار, یہ مجھے کوئی شیکسپیرین پلاٹ نظر اس کو کامیڈی آف ایررز کہتے ہیں. صحیح بات ہے. اگر ہم شیکسپیئر کی بات کر رہے ہیں, کامیڈی آف ایررز ہے یہ. مطلب سارے مل کے جب خنجر ماریں گے سر, یہ وہی ایگتا کرسٹی ہو گیا نا, یہ بھی مدر آن دی اورینٹ ایکسپریس ہو گیا. ایک ملزم جو ہے وہ نہیں. اچھا یہ دیکھو باقیوں کی سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے. آئی مین اگر تھوڑی سی کنسپیریسی بھی ڈال دیتے ہیں بیچ میں کہ جی پی 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 تو ایسے ہی فرینڈلی اپوزیشن ہے, اندر خانی کوئی ڈیل ہو گئی ہوگی, اور اگر فاروق نائک کا سین ہے اور فاروق نائک زرداری کے بڑے قریب ہے, ہو بھی سکتا ہے, ٹھیک ہے. ایم کیو ایم کا تو مطلب یہی رہتا ہے نا کہ نہ کر کے پیار تمہیں سے کر بیٹھے, کبھی ادھر کبھی ادھر, وہ بھی ان کی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. سمجھ آتی ہے. پی ٹی آئی مطلب پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے گو نواز گو ہی چل رہا ہے نا یار. تو اب اس کو گون نواز گون تبدیل کرنے کا ایک موقع تھا آپ کے پاس, آپ نے وہ نہیں لیا. اور پتہ ہے کیوں؟ اس کی بھی ایک بڑی سمپل, بال پھینکی تھی وائڈ ہو گئی. نہیں سر, بال پھینکی نہیں نا, یہ تو مسئلہ ہے نا باس. اگر بال پھینکی ہو وائڈ تو دودھ کے بعد بیٹسمین کریز پہ تو ہونا چاہیے نا یار. اگر ہم کرکٹ کی بات کریں, مسئلہ یہ ہے یار کہ دیکھو اچھا مسلم لیگ کاف کا کیا مکمل, وہ تو چھوڑے مسلم لیگ کاف کو نا یار. 2 منٹ باقی ہیں تو اس پہ ہی بات کرتے ہیں. دیکھو مسئلہ ہے کہ 2 قسم کی سیاست ہوتی ہے نا یار. ایک ہے بڑی ایکسائٹنگ والی سیاست, ہاں جلسے جلوس کہ اوے میں تیرا یہ کر دوں گا, اوے میں تیرا وہ کر دوں گا, ٹھیک ہے, بڑا مزہ آتا ہے, بندہ پمپ اپ ہو کے جاتا ہے نا جلسے سے نکل کے. اچھا ایک ہوتی ہے بڑی بورنگ سیاست
کہ جی یہ قانون آیا ہے جی اور یہ مطلب 300 صفوں کا ہے, اس کو پڑھنا پڑے گا, پھر یہ کمیٹی میں جائے گا, پھر یہ سب کمیٹی میں جائے گا, پھر ووٹنگ ہوگی, پھر بحث ہوگی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کون کرے ایسی سیاست یار, کوئی بھی نہیں کون کرے ایسی سیاست. ابھی دیکھو عتیق صاحب نے تو یار مطلب دل کھول کے بات کی ہے. بٹ مائی پوائنٹ از کہ دیکھیں مانتے ہیں کہ ہر پارٹی میں ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے. ایک آپ کا فیاض الچوہان ٹائپ بندہ بھی ہے, ہاں آگ بگولا, لیکن پھر آپ کو نا کچھ پڑھاکو بورنگ نرڈ قسم کے لوگ بھی چاہیے جو ایکچولی نظر رکھیں کہ یار the business of politics کیا ہوتی ہے. کہ یہ پی ٹی آئی والے ظاہر ہے یہ سب بکرے ہیں, آپ ذبح کر سکتے ہیں, اور یہ ایم کیو ایم کے فاروق ستار بھی کر سکتے ہیں, لیکن فاروق ستار تو خیر ریگولر جاتے ہیں. لیکن اگر عمران خان یہ روایت ڈال دیتے کہ پارلیمنٹ میں لیڈر بھی جائے گا تو یہ آج یہ دن میرا خیال ہے نہ دیکھا. سر دیکھیں روایت کا یہی مسئلہ ہے نا کہ اگر عمران خان کے پاس فار ایگزامپل 2 لوگ جائیں, ایک بندہ کہے کہ او سر آپ نے دیکھا میں نے آپ کی مخالفین کو کیا منہ توڑ جواب دیا فلانے ٹاک شو پہ, اور دوسرا بندہ ہے ان کا سر دیکھیں اکارڈنگ ٹو رولز آف بزنس آف دا سینیٹ دس ووٹ ہیز ٹو بی ڈن. آپ کا کیا خیال ہے کس کی بات سنی جائے گی؟ بریک لے لیں, بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. یہ ستمبر ہے اور ہر سال ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس ہوتا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ وزرائے اعظم, وزرائے مملکت اور اعلیٰ عہدیدار شریک ہوتے ہیں. وہی گفتگو ہوتی ہے جو ہر سال ہوتی ہے اور پھر اگلے سال بھی وہی گفتگو ہوتی ہے. لیکن کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے امید ہوتی ہے کہ وہ اجلاس کی ریٹنگ بڑھا دیں گے. ان میں اپنے انڈیا پاکستان تو سر فہرست ہیں ہی, لیکن اس بار جو ریٹنگ ہے وہ میرا خیال ہے کہ نارتھ کوریا, شمالی کوریا اور ٹرمپ کے درمیان. میرے خیال میں ٹرمپ نے تو ریٹنگ اٹھائی نا پہلے 100% اٹھائی, مطلب ہمیں آؤٹ کلاس کر دیا. گالم گلوچ کا جو لیول اس دفعہ دیکھنے کو ملا ہے جنرل اسمبلی کے فورم پہ دونوں کے درمیان, وہ پھر میرا خیال ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان تھوڑے سے پیچھے رہ گئے. لیکن انہوں نے جو پچھلے سال جو کوشش کی تھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی, اس دفعہ اس میں زیادہ مسئلہ ڈالنے کی کوشش کی. اب میں ایک چھوٹی سی بات کہوں, آج انور اقبال صاحب نے اپنے فیس بک پوسٹ پہ لکھا, انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا پاکستان اور بھارت کے درمیان اتنی شدید, جنہوں نے سیبر ریٹلنگ کہا ہے, کہ وہاں پر اتنی زیادہ ان کے درمیان. اچھا یہ بھی جلدی سے بتا دیں کہ انور اقبال صاحب جو ہے وہ ڈان اخبار کے خصوصی نمائندے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں, اور براک اوباما کا انٹرویو بھی. اچھا تو اب میں اس کو مرحلہ وار بتاتا ہوں کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں خاقان عباسی, مجھے ان سے بہت کم امید تھی کہ وہ بہت کم بولتے ہیں اور وہ ایک سیدھی فارمولہ سے جو تقریر فارن آفس انہیں بنا کے دے گا وہ کر دیں گے. لیکن جب میں نے خاقان عباسی کو سنا تو مجھے لگا کہ یار یہ تو بہت شائستگی والی اور سبسٹنس والی گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے مثلاً دیکھیں ٹرمپ کا نام لیے بغیر انہوں نے جیسے کہا کہ افغان جنگ میں ہم کسی کے لیے قربانی کا بکرا نہیں بنیں گے, ہم دوسروں کی جنگ اپنی سرزمین پہ نہیں لڑ سکتے. اچھا کشمیر میں بھارت جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے, لائن آف کنٹرول پہ مسلسل جنگی ماحول سرگرم ہے, کولڈ سٹارٹ اگر بھارت نے شروع کیا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے, پاکستان ٹیکٹیکل ویپنز نہیں بنا رہا ہے. مطلب وہ ساری چیزیں جو سب کو پتہ ہے, لیکن انہوں نے ایک فارملائز کر کے کہا کہ جی ریجن میں ہم یہ سوچتے ہیں, بھارت کے ساتھ تعلقات میں یہ سوچتے ہیں, اور ہمارا جو اپنا ایٹمی پروگرام ہے اس کے یہ سوچتے ہیں. بہت اب کوہرنٹ تھے. اچھا سوری اگر اجازت ہو, اس سے پہلے کہ آپ ملیحہ لودھی اور سشما سوراج پہ جائیں تو 1-2 اور پوائنٹس ہیں شاید خاقان عباسی کے بارے میں بس مینشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یار آئی مین ایک نو ہوتی ہے جو اپروچ ہوتی ہے نا, اور جو حاضر دماغی آپ کو نظر آتی ہے, اور سینس آف ہیومر, یہ 3 چیزیں مطلب میرے لیے نا ان کی بڑی ہائی ریٹنگز ہوتی ہیں. تو جیسے فرض کریں کہ ایک رپورٹر نے پوچھا کہ جی آپ کا کیا خیال ہے کہ انڈیا کا رول کیا ہونا چاہیے افغانستان میں, تو ایک دم کہتے ہیں 0, سب ہنسنے لگ گئے. ٹھیک ہے, اب وہ تو صحیح ہے. پھر بہت لوگوں نے سوشل میڈیا پہ تنقید کی ہے کہ یہ کیا ہے جی, شیو نہیں کی, آپ نے ٹائی نہیں پہنی, یہ کس طرح کا وزیر اعظم ہے. آپ کو پتا ہے وہ یوزول سسپیکٹس جنہوں نے مطلب پتھر پھینکنا ہی ہے, چاہے وہ اپنے منہ پر بھی آ کے کرے, کیونکہ آخرکار آپ کا ہی وزیر اعظم ہے نا سر. تو اس سے پوچھا گیا, کسی صحافی نے پوچھا کہ جی ٹائز کیوں نہیں پہنتے آپ, تو اس نے کہا کہ جی اصل میں کالج گیا تھا کیلیفورنیا میں, اور کیلیفورنیا میں کہا جاتا ہے کہ صرف دن میں زندگی میں 2 بار پہنو گے,
ایک جب آپ کی شادی ہو رہی ہو اور جب آپ جنازے پہ جائیں, تو یہ تو نہ شادی ہے نہ جنازہ ہے, تو میں نے نہیں پہنی. اینڈ فائنلی کاؤنسل آف فارن ریلیشنز کا انٹرویو ہو رہا تھا نا, بڑے لمبا انٹرویو میں پڑھا تھا, تو اسے پوچھا گیا کہ جی آپ بھی ایک بزنس مین ہیں, اور مطلب ایسا نہیں ہوتا اکثر پاکستانی سیاست میں یوزلی لینڈ لارڈ ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں, تو آپ نے ایک بزنس چلائی ہے اور کافی کامیاب بزنس رہی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, تو ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیلپ یو سیاست میں؟ اس نے کہا کہ یار دیکھیں جلدی ڈیسیجنز لینی ہوتی ہیں تو کچھ ہیلپ ہو جاتی ہے, اور کافی اچھا چل رہا ہے, ڈیسیجن میکنگ اچھی ہوتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل صحیح نہ ہو, کیونکہ آخرکار ٹرمپ کی بھی ایک ایئر لائن تھی اور وہ کوئی زیادہ خاص کامیاب تو نہیں ہوئی. میری ایئر لائن کامیاب ہے, سو ویل پلیڈ یار. اب شکر ہے اس کو بلو مین نہیں بول دیا ٹرمپ نے. اچھا, تو ہم دوبارہ آپ کو لیے چلتے ہیں جنرل اسمبلی کی طرف. یہ تو خاقان عباسی صاحب نے جو ہے پاکستان کا جو ایک موقف ہے اس کو ایک کوہرنٹ وے میں پیش کر دیا. اب انڈیا بھی ظاہر ہے اسی طرح اپنا موقف رکھ سکتا تھا, لیکن سشما سوراج جو ہیں انہوں نے اچانک سے ریٹنگ یہاں جو تھی 0.5 پہ اس کو 5 پہ, پروڈیوسر کی کال آ گئی ہوگی کہ شو بیٹھ رہے ہیں, اور انہوں نے پھر کمپیریزن شروع کیا کہ جی انڈیا آئی ٹی سپر پاور ہے اور پاکستان ایک ٹیررستان اور دہشت گردی کی فیکٹری. ہم دنیا کو اسکالرز, ڈاکٹرز, انجینئرز دے رہے ہیں اور پاکستان کیا دے رہا ہے؟ دہشت گرد. تو اس طرح کی میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس بنگلہ ہے, تمہارے پاس کیا ہے؟ اچھا ایگزیکٹلی یہی ذہن میں آتا ہے. اچھا, کشمیر پہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات کر سکتے تھے, لیکن کشمیر کا ذکر انہوں نے بالکل گول کر دیا. جب یہ زبان ٹیررستان اور دہشت گردی کی فیکٹری اور پاکستان دہشت گرد پروڈیوس کر رہا ہے, جب اس طرح کی ہوئی تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ بھی چپ بیٹھنے والے نہیں تھے. تو ملیحہ لودھی وہاں موجود تھی, میرا خیال فورن منسٹر کو بھی ہونا چاہیے تھا اس موقع پہ. جی ہونا بالکل. وہ ایسا نہیں ہوتا, وہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ جواب دینے کا حق ظاہر ہے وہ تو ہوتا ہے, ہاں, لیکن وہ وزیر خارجہ نہیں دیتا نا, کیونکہ وہ سمٹ لیول پہ, کیونکہ وہ وزیر سشما سوراج وزیر خارجہ تھی نا, پتا ہے سشما سوراج, تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کے جواب میں بھی چلیے ڈپلومیٹک پروٹوکول اپنی جگہ, پروٹوکول یہ نہیں ہوتا, پروٹوکول کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں سشما سوراج کے وزن پہ ذرا امیجن کریں اگر خواجہ آصف ہوتے. آپ ریٹنگ چاہ رہے ہیں نا یار, آپ میری بات ہی سمجھ رہے ہیں, آپ پروسیجرل اس میں بھول جائیں. نہیں, وہ اندر تو جا کے نہیں کر سکتے. اچھا, اینیویز کمنگ بیک, تو ملیحہ لودھی ظاہر ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ترکی بترکی جواب دیا, اور انہوں نے کہا جی بھارت جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کی ماں ہے, وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نہیں ہے بلکہ سب سے بڑی منافقت ہے. مودی گجرات میں مسلم کشی میں ملوث تھے, اور یہ جو حکمران پارٹی ہے بی جے پی, اس کے اکثر رہنماؤں کے ہاتھ جو ہیں وہ بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اچھا, دونوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگایا, سشما نے بھی اور ملیحہ نے, کہ دونوں ملک دو طرفہ جو مذاکرات ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. یعنی انہوں نے کہا پاکستان, انہوں نے کہا انڈیا. دونوں کی تقاریر میں اب ظاہر سبسٹنس تو خیر کیا ہوگا, لیکن یہ شاید بین الاقوامی برادری کے لیے بھی نہیں تھی, یہ تھی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے. بلے بلے بلے. اچھا, صرف ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بھی نہیں, ڈومیسٹک ٹاک شو سرکٹس کے لیے, کیونکہ جو سشما صاحبہ کی جو زبان مجھے لگ رہی تھی ٹیررستان, یہ مجھے کسی انڈین ٹی وی چینل کا ہیش ٹیگ لگتا ہے. اور آخر میرا خیال ہے میں نے ریپبلک اور ٹائمز ناؤ اور یہ جو ہیں ان کے پتہ نہیں جو بھی ہیں, ان میں کہیں نہ کہیں یہ میں نے دیکھا ہے, یہ مجھے سشما سوراج کم لگ رہی تھی, ارنب گوسوامی زیادہ لگ رہی تھی, سوری ٹو سے. اچھا, ہاں جی, اس میں یہ کچھ لوگ جو ہیں, میں نہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, وہ تو ان کی تو عادت ہے کہ وہ تو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ جو بھی بات کریں, لیکن آپ کو نہیں کرنا ہے. لیکن اگر آپ سبسٹنس پہ قائم رہتے اور انہیں جو بکواس کرنی ہے کرنے دیتے, تو لوگ کہتے ہیں کہ یار انہوں نے ہوم ورک کیا ہے اور یہ زبردست جو ہیں اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, نہ یہ غصے ہوتے ہیں, نہ جھکتے ہیں, نہ بکتے ہیں, یہ جو ہیں اٹل ہیں. تو اس سے ایک عالمی برادری پہ اچھا اثر پڑ سکتا تھا, اور ہمیں ان کی لائن اس رو میں نہیں بہ جانا چاہیے تھا. لیکن جیسے ہم پروگرام سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے, جو 21st سینچری کی جو ڈپلومیٹک لینگویج ہے وہ چونکہ ٹرمپیانہ ہے,
لہٰذا اگر آپ جناب کی بات کریں اور دوسرا کہے اوے فلانے یہ وہ، تو وہ کمیونیکیشن بنتا نہیں ہے. تو یہ جو ترکی با ترکی ہے یہی اچھا ایک زمانے میں ہوتا تھا صاحب ڈپلومیٹک لینگویج میں بات کریں صاحب کیا شاندار. My respected opponent, you know, His Excellency, Her Excellency. اب جب تک آپ یہ نہ کہنا His Excellency کتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. Your Excellency, toot you and toot your wall. یہی ہے نا آج کل کی زبان. اس کا پروٹوٹائپ میں نے جیسا شروع میں کہا شمالی کوریا اور نہیں صحیح بات ہے اور پتہ یہ کہ اب جب وہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. نہیں اور ویسے بھی بات صحیح ہے. دیکھیں اگر آپ نے سردار کو کچھ سمجھانا ہے آپ سردار جی کی زبان میں ہی سمجھائیں گے نا. تو جب آپ نے ٹرمپ سرکار کو کچھ سمجھانا ہے تو آپ ٹرمپ یہی کریں گے نا. ٹیررستان سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک آئی تھنک ویسے ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن آئی تھنک ایک غلطی ہوئی ہے انڈین سائڈ سے ہسٹوریکلی کہ اگر آپ یو این جی اے میں ان کا جو موقف دیکھیں تو یہ ڈی ہائفنیٹ کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کو ان دا سینس کہ بھائی ہم اپنے طور پر ایک بہت بڑا ملک ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ پاکستان. مطلب یہ پچھلے والی کی بات نہیں کر رہا, اس سے پہلے کی اگر آپ ایک تھنگ دیکھیں, اس میں اگر آپ ایک ہی سانس میں اپنی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, مطلب کہ آپ ایک لنکیج کریٹ کر رہے ہیں. اینی وے دس از مائی ٹیک آن اٹ. مے بی اٹ رانگ. میرے خیال میں انہیں یہ لگا کہ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بہت ہی جی وہ اسی فلو میں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اب آپ دیکھیں کہ انڈر کرنٹ کیا چل رہا ہے. سشما کی اگر تقریر سنیں یا اس سے پہلے جو ان کی مستقل مندوب ہیں یونائٹڈ نیشن میں ان کی تقریر سنیں تو آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ ٹرمپ کی جو ساؤتھ ایشیا پالیسی ہے اس میں بھارت کے لیے ظاہر ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ریجنل کردار وغیرہ ہے, اور اس وقت نئی دہلی میں وزیر دفاع موجود ہیں, سیکریٹری آف ڈیفنس میٹس صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہاں کچھ سودے وعدے بھی فائنلائز ہوں گے. تو اب یہ موقع ہے کہ جی یہ بتایا جائے کہ جی سانوی دعوت سد لیا گیا, اس کے لیے ضروری ہے کہ زبان بالکل بنیادی طور پر یہ. اچھا ستمبر مجھے یاد آ رہا ہے پچھلے سال ستمبر کو یہی تھا ایک دوسرے پہ تو یہ فلانا یہ انڈیا پاکستان میں جو یوزلی چلتا ہے, اور باقی ممالک انتظار کرتے ہیں کہ یار ان کی کب تقریر ہے. وہ اس میں لائن لگی ہوتی ہے سیشن کے بعد. تو ریٹرک تو ہے بالکل, اور اس وقت بھی تھی, لیکن یہ جو ایک نیا لیول آیا ہے نا, دس از دی ٹرمپ ڈاکٹرن. نہیں لیکن یہ دیکھیں نا وہ وہاں گئے ہیں F-16 بیچنے اور دوسرے جو ہے نا مطلب اپنے طیاروں کی ڈیل کرنے نا, تو وہ ٹرمپ کی تو اب وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں پہلے وہ کہتے ہیں کہ پہلے بات کر لیتے ہیں کام کی کہ کیا کیا خریدنا بیچنا ہے. سعودی عرب کے ساتھ ہاں نہیں تو جنرل اسمبلی میں ایک دوسرے کو گالیاں دیے بغیر بھی تو F-16 کا سودا ہو سکتا ہے. وہ ہو سکتا ہے, لیکن سر دیکھیں بھارت کو اس وقت دکھانا ہے, جیسے ہم نے بھی اس وقت دکھایا جب امریکہ ہمارا ایلائے تھا, سارے چل رہے تھے, ہم کہتے تھے کہ بھئی ایسی تیسی, تب وہ رو رہے ہوتے تھے. وہی بات ہے نا جو یہی کر رہے ہیں, آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں مختلف انداز. اچھا آپ چائنا کا آپ سٹائل دیکھ لیں, وہ بھی حالانکہ اسی ریجن کا آدمی ہے, لیکن وہاں جب بھی جنرل اسمبلی میں نے یار آج تک کوئی ایسی لائن نہیں ان کی ہے کہ جو ایک ایسی ہیڈ لائن بن جائے کہ جس میں رکھے جی چائنا نے ریٹرک. ویسے ان کے بیانات آتے رہتے ہیں ساؤتھ چائنا سی کے بارے میں, نہیں لیکن اس طرح کے فورم میں کبھی, لیکن فورم میں کبھی نہیں کرتے, حالانکہ وہ بھی اسی علاقے کے باشندے. ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ اگر سوکھا وزیر اعظم واپس آ جائے, سر کہتے ہیں یار مطلب امریکہ گیا ہے یار, یہ کیا بات ہوئی, وہاں اتنے پیسے لگ گئے, اس نے کچھ بولا ہی نہیں یار, مطلب یہ کیا بات ہوئی. اچھا ایک آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی نا, پچھلے سال نواز شریف کو گالیاں پڑی تھی نا جنرل اسمبلی کے خطاب, تسی ٹھلے رہ گئے, آپ نے بھی بات کی ہوم ورک کی, اور یقیناً اس طرح کے فورم میں آپ کچھ بھی پریزنٹ کر رہے ہوں, اور خاص طور پہ اگر آپ بیک فٹ پہ ہو, جو پاکستان اکثر بیک فٹ پہ ہی ہوتا ہے, تو آپ کی ریسرچ پکی ہونی چاہیے. صحیح ہے, اب اس میں تو کوئی ہوم ورک آپ کا پکا ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. انفارچونیٹلی اس دفعہ ایک بہت ہی کافی امبیرسنگ چیز ہوئی ہے پاکستانی ڈیلیگیشن کے ساتھ کہ ملیحہ لودھی صاحبہ جی جب وہ پریزنٹیشن کر رہی تھی, جو کشمیری مقبوضہ کشمیر کی عوام کے اوپر جو تشدد کیا جاتا ہے, خاص طور پہ پیلٹ گنز کا جو استعمال کیا جاتا ہے, جو بہت ہی وائڈلی ڈاکیومنٹڈ ہے. ابھی الجزیرہ کی بھی ایک بہت اچھی ڈاکیومنٹری آئی تھی اس کے اوپر, تو انہوں نے ایک تصویر
लहराई ये जो स्क्रीन पर आ रही है ना, जिसमें एक खातून की शक्ल है और शक्ल के ऊपर, चेहरे के ऊपर जख्म है और कहा कि जी ये एक कश्मीरी पैलेट गन विक्टिम्स की, और बिल्कुल अगर आप तस्वीर देखें तो आप भी एट फर्स्ट ग्लांस यही सोचेंगे। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि पता लगा कि ये कश्मीर की पैलेट गन की विक्टिम नहीं है, ये एक गाजा की खातून है जो एक इजरायली हमले में जख्मी हुई थी। जी मैं उस पर आता हूँ अभी, वसत एक अगर इजाजत दें तो ये चीज़ फिर इंटरनेशनल इंडियन मीडिया ने, मैं बता देता हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, इंडियन मीडिया ने पिक की, उसके भी बड़ी हेडलाइंस आई कि पाक डिप्लोमेट गूफ्स अप, पाक लेफ्ट रेड फेस्ड एज ऑनवॉय दिस एंड दैट। यहाँ का जो टेक जूस है, एक टेक्निकल मैगजीन है, उनका अच्छा था कि दिस शोज के गूगल के इस्तेमाल को समझने की कितनी ज़रूरत है लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या है एग्जैक्टली हुआ ये है, अच्छा हाँ सॉरी, ये जो आप बता रहे थे जो खातून एक गार्डियन के एक आर्टिकल में भी फीचर आई हैं, ये 17 इयर्स ओल्ड हैं, दाविया और जूमा बच्ची हैं जी, और ये जो बेसिकली तस्वीर है ये शिफा अस्पताल की हेडी लेन जी, उन्होंने जुलाई 2014 में गजा के हॉस्पिटल में जो शिफा हॉस्पिटल में खींची थी। अच्छा, और बहुत ज्यादा ये छपी भी बहुत ज्यादा, तो अनलेस के मैं बता देता हूँ कैसे हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा का जो पाकिस्तानी सफारत खाना है उसमें सिवाय उर्दू अखबारात के और सिवाय उर्दू चैनल्स के अगर आप कुछ और नहीं देखेंगे, मैं शक का फायदा दे रहा हूँ ना, तो फिर तो ये गूफअप हो सकता है। नहीं देखें, हो सकता है, देखें अगेन ये छपी थी पैलेट गन्स की सैकड़ों तस्वीरें मौजूद। मैं बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ कैसे है। हाँ, अब मैं घर गया तो मैंने गूगल किया पैलेट गन विक्टिम्स, ठीक है, जरा दिखाएं कि अगर आप पैलेट गन विक्टिम्स को गूगल करते हैं, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट है, तो क्या आती है ये आप देख रहे हैं। जो तीसरी तस्वीर है ना इसमें, वो इस खातून की है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही होगी। फिर अब ये काफ़ी नहीं होता, आप क्लिक करें तस्वीर पर, कहाँ क्या मिलता है आपको, आप क्लिक करें इस तस्वीर को तो पता लगता है कि ये है quora.com की। अब quora.com आपको बता देता हूँ बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर का होता है। वो सर साहब आपने कोई सवाल पूछ दिया, अब मुझे पता है नहीं पता, मैं उसका जवाब लिख सकता हूँ। मतलब विकिपीडिया में कम से कम कुछ सोर्सिंग और लिंकिंग मतलब होती है। उर्दू वाला कोरा हुआ ना एक तरह से, ठीक है। वहां पर एक शख्स का ब्लॉग था जिन्होंने गलती से ये तस्वीर इस्तेमाल की है, बाकी जो 90% पिक्चर्स हैं वो जेन्युइन थे। इन लोगों ने वहां से उठा लिया। अब कोरा से तस्वीर उठाना इज अ वेरी वेरी सिली थिंग टू डू, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक वक्त अगर ये इसको 2 पार्ट में चाहें तो कर लें। नहीं बस ये खत्म ही होने वाला है अभी 4 मिनट। अच्छा चले फिर ठीक है जी, वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वेलकम बैक जी। तो हुआ क्या कि कोरा पे इनको ये तस्वीर मिली और उन्होंने कहा कि जी कोरा कह रहा है तो सही है, तो सही होगी, लेकिन ये काफ़ी नहीं होता है, इसकी मज़ीद तहकीक तस्दीक करने की ज़रूरत होती है। और वो भी बड़ा सिंपल है, क्योंकि अगर आप इस पिक्चर को लें, और जैसे बहुत बार ये तरीका सिखाया भी है कि अगर आप गूगल में जाएं, गूगल इमेजेस पर, और वहाँ पर रिवर्स सर्च करें तो आपको इसकी ओरिजिनल लोकेशन मिल जाएगी। अब जाहिर है कि ये बहुत ही सुस्त किस्म का काम किया है जो भी मलिहा लोधी साहिबा की रिसर्चर्स थी, एंड आई होप के दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। अच्छी तकरीर थी ये ना यार, तो अब उसके बाद सारा फोकस इधर हो गया, सारा फोकस इधर हो जाता है। अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि बिल्कुल मोस्ट ऑफ इंडियन मीडिया और बहुत पाकिस्तान में भी लोग कह रहे हैं हाँ ये देखो क्या हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स की एक इंटरेस्टिंग इस पे टेक है, और उसकी अगर हम स्क्रीनशॉट भी दिखा दें, उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान शोड अ रॉन्ग इमेज बट कश्मीर पैलेट वॉर्स आर रियल। जिसमें ये कहा है कि जी बिल्कुल आप बेशक मजाक उड़ाएं पाकिस्तानी डिप्लोमेट का गलत तस्वीर इस्तेमाल करने के लिए, कोई मसला नहीं, लेकिन अपने आप को अब ये याद भी रखें कि जो पैलेट गन यूसेज इन कश्मीर इज अ ग्रेव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो ये एक मतलब सुलझी हुई इसके ऊपर टेक है। अदरवाइज जहाँ तक ये स्क्रीनशॉट्स और सोशल मीडिया और पाकिस्तान की सफारतकारी का ताल्लुक है, तो बहुत अफसोस के साथ ना मलिहा लोधी साहिबा का ट्विटर अकाउंट या फेसबुक अकाउंट वेरीफाइड है, ना किसी पाकिस्तान मिशन या यूएन या एम्बेसी का वेरीफाइड है। अच्छा मसला क्या होता है, मुझे याद है कि पिछले साल
ایک فیک اکاؤنٹ بنا تھا پاکستان ایمبیسی ان نیو یارک, اور وہاں سے یہ خبر ٹویٹ کی جا رہی تھی کہ جی پولیس نے ہمارے پر چھاپا مارا ہے اور یہاں سے دہشت گرد نکلے ہیں, اور مجھے یاد ہے وہ ایکچولی نیوز آئٹم بن گیا تھا اور وہ ایک فیک اکاؤنٹ تھا. نفیس زکری, بہت اور اکاؤنٹس ہیں, عبد الباسط کا بھی اکاؤنٹ ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ جینوئن ہے یا نہیں ہے. تو بیسکلی یہ ہوا ہے. ایک اس سال ایک یہ فائدہ ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کے نااہل ہونے کا, کہ ایک بار پھر ان کی جو ہر سال یو این جی اے کی ایک فیک تصویر چلتی ہے جو ہمارے سوشل میڈیا پر بھائی بہت استعمال کرتے ہیں, یہ والی دیکھی ہے آپ نے کہ بالکل خالی کمرہ ہے اور جی یہ آپ کے وزیر اعظم, یہ فیک تصویر اس سال شکر ہے کہ نہیں چلی اور چل بھی نہیں سکتی, اور شکر ہے کسی نے شاید خاقان کو بھی نہیں. یہاں خاقان عباسی کو کھڑا کرتے نہیں کیا لوگوں نے, نہیں اس طرح سے توجہ نہیں ہے نا ان کی. سر وہ گو شاید گو نہیں ہے نا, گو نواز گو ہوتا ہے, گو عباسی گو تو پھر لوگ کہیں گے کہ فرقہ واریت ہو رہی ہے. ایس بودا کی لینڈ. اور دوسرا یہ کہ تھوڑی سی اتنی سی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے. گوگل سرچ میں, ریورس سرچ میں آپ نے کہا, اس کے علاوہ ایک دو وہ ٹینائے بھی ہوتے ہیں اور بہت ہزار طریقے ہیں. مجھ جیسے جاہل کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. میں وہی کہہ رہا تھا کہ فارن آفس اگر زرار کھوڑوں کو بھی ایون رکھ لینا تو ان کا بہت سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب کتنی محنت سے وہ تقریر ہوئی, تو اس سے پہلے کہ عالمی برادری میں اس کو کوئی اثر شروع ہوتا, انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں سر, بس ثابت ہو گیا کہ جھوٹ ہے. اور یہ سیگمنٹ کے لیے تعاون کیا تھا زرار کھوڑوں نے, جن کی جاب اپلیکیشن جو ہے, اور مطلب زیادہ پیسے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ایک دو ٹکٹیں دے دیا کریں سال میں بھی جنیوا کا چکر لگاؤں یار. پر اسائنمنٹ چارج کیجئے. کیا چیز پر اسائنمنٹ, ٹی اے ڈی اے لمبا ہوگا لیکن کوئی بات نہیں. جی میرے خیال کے یہ تم نے تو نہیں کروائی تھی. نہیں میں نے نہیں کروائی. ہاں یہ آپس کی باتیں ہیں, یہ شو کے بعد کرتے رہیں گے ہم. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں کل. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.